ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج کی تقریب سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد PMDFC اور میونسپل کمیٹی کاموں کی مشترکہ کاوشوں سے کیا گیا ہے۔ اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ میں طارق شریف زادہ صاحب کو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جناب ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب، چیئرمین PMDFC پرویز اقبال صاحب، سید زاہد عزیز مینیجنگ ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر ID محمود مسعود تمنا صاحب کو اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری سمیع اللہ صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ پلیز تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ جزاک اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بالغ العلا بکمالہ
کاشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نذرانہ عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں صہیب رفیق صاحب کو۔ خوشبو ہے تو عالم میں تیری گلے چیدہ قسموں سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔
मैं अगर तारिक साहब का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ तो डॉक्टर पीर सैयद तारिक शरीफ ज़ादा साहब सूफ़ी सैयद फैमिली चकवाल में पैदा हुए। आपने पीएचडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पीएचडी सीरतुन नबी में भी डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ आपने हाफिज़ कुरान, हाफिज़ बुखारी शरीफ और कोर्स ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स भी किया। और आप पाकिस्तान के वो वाहिद रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद ममालिक में सीरत स्कॉलर के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं दरख्वास्त करती हूँ तारिक पीर शरीफ ज़ादा साहब से कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके मकारम अखलाक से अपना इजहार ख्याल करने के लिए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। ज़ाते कराम समेत सारे बुजुर्गों की इजाज़त के साथ मैं ये चाहूँगा कि आगाज़ कलाम पर एक मरतबा तमाम अहबाब बआवाज़ गुफ्तगू का आगाज़ हो सके। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हरमैन साहिबिस सकलैन सय्यिदिना मुहम्मद इमामुल क़िबलतैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम वसीलतुना फ़िद दारैन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लू अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र और एहसान कि उसने एक मरतबा फिर इस भागती दौड़ती सांस फुलाती हुई ज़िंदगी में आपको और मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी की निस्बत और ताल्लुक़ से मुनक़िदा एक महफ़िल के लिए मुंतख़िब फरमाया। मेरी दुआ है जिन पाकीज़ा नीयतों और इरादों के साथ मेरे भाई मेरे दिल के बहुत ही करीब मोहतरम परवेज़ इकबाल साहब, मोहतरम MD साहब क़िबला शाह साहब, तमन्ना साहब और बाकी ज़िम्मेदारान ने और यहाँ मकामी इंतज़ामिया ने जिस तरह इसमें अपना इखलास शामिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी शान के लायक अजर अता फरमाए। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की निस्बत से जो खैर आप तक और मुझ तक पहुँचे, अल्लाह उससे हमारे दिलों को भी आबाद फरमाए और हमारे घरों को भी आबाद फरमाए। आवाज़ बुलंद आमीन कहिए। अहबाब गिरामी कद्र, सारा साल दुनिया के 6 आबाद बर आज़मों में मेरे और आपके करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल जो है उनका इनेकाद किया जाता है। महफ़िल नात की शक्ल में, सीरत कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में, मुज़ाकरों की शक्ल में, सेमिनार्स की शक्ल में, मुख्तलिफ़ अंदाज में उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने हालात और वाक़यात के पस मंज़र में रहते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हैं। सारा साल ये ज़िक्र लोगों के दिलों से गफलत के जंग को उतारने का ज़रिया बनता है और लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ने का ज़रिया बनता है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये वो अज़ीम शान ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र को अल्लाह ने अपना ज़िक्र करार दे रखा है। ये ऐसा ज़िक्र है। MD साहब कुछ साल पहले डॉक्टर ल्यूरेंट जस्टर एक वेस्टर्न स्कॉलर है, उसने एक किताब लिखी
جو یورپ کے اندر ماضی قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کام کرنے والے لوگوں میں ایک نمایاں نام ہے. اس نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 ایسے اعجازات اور ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دعویٰ تاریخ کا کوئی اور بڑا آدمی تو دور کی بات ہے، کوئی اور نبی بھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اور وہ 3 تخصص کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی شخص، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہو. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص ہے، آپ کی انفرادیت ہے کہ جب کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے رشتے میں استوار ہونا شروع ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ محبت کے رشتے میں استوار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے حضور کی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا گیا. دوسرا وہ کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں نبیوں سمیت کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا جائے. یہ میرے اور آپ کے قریب رسول کا اعجاز ہے، یہ ان کا فخر ہے، یہ ان کی انفرادیت ہے کہ جب کوئی بندہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول رحمت کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حضور کا اعجاز ہے کہ کوئی شخص جب حضور کی اطاعت کرے تو حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت جو ہے وہ باقی لوگوں پر فائق کرتی ہے، غالب کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ہستی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے ذکر کو اللہ کا ذکر قرار دیا جائے. یہ صرف میرے اور آپ کے کریم رسول کا شرف ہے کہ جو حضور کے ذکر کے ساتھ انسان جڑنا شروع ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ذکر کی محافل سارا سال حضور کی نسبت اور تعلق سے مختلف عنوانات کے تحت ہوتی رہتی ہیں. مختلف مکتبہ فکر کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف علاقوں ممالک کے لوگ، مختلف ثقافتی پس منظر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. سارا سال یہ ذکر چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو دنیا بھر کے اندر یہ ذکر جو ہے گویا اپنے بام عروج پر آ جایا کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. بھائی سب سے زیادہ جو حضور کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، حضور کے احوال سننے کا، انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے. یہ ربیع الاول جسے ہم ربیع النور بھی کہتے ہیں، ربیع الرحمہ بھی کہتے ہیں. اور آپ سب کے ذوق کی نظر کرتا چلوں کہ حضرت حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواں ہوئے، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں براہ راست حضور کی توجہ وصول کرتے ہوئے حضور کی نعت پڑھی. ابھی ہمارا یہاں بیٹا وہ نعت پڑھ رہا تھا نا، حفیظ طائب صاحب کی نعت، ان کا کلام جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو یقیناً اس کو سننا سنانا بھی ایک شرف کی بات ہے، لیکن تصور کیجئے اس شخص کے نصیب پر ناز کرنے کو دل کرتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں براہ راست ان کی توجہات سمیٹتے ہوئے نعت سنانے کا موقع ملا ہو. حضرت حسان بن ثابت نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے نا، آپ کی تعریف پہ ایک طویل قصیدہ لکھا، اس میں جب حضور کی پیدائش کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اور ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا ذکر ہو تو ربیع الاول کا ذکر خود بخود اس میں آ جایا کرتا ہے.
جب انہوں نے ربیع الاول کا ذکر کیا نا پرویز صاحب، انہوں نے اس کو ربیع الاول نہیں کہا، ربیع النور بھی نہیں کہا، ربیع الرحمہ بھی نہیں کہا، انہوں نے اس کو ربیع الدائم کہہ کے پکارا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو اور دائم کہتے ہیں ہمیشہ رہ جانے والے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ عربوں کے ہاں اس سے پہلے اس مہینے کے لیے ربیع الدائم کی اصطلاح کسی نے استعمال نہیں کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جب جب زمان و مکان کی ترتیب میں ربیع الاول آیا کرتا تھا نا، بہار آیا کرتی تھی، لیکن وہ بہار کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد خزاں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں قربان جاؤں عام الفیل کی نصیب پر، وہ سال جس میں حضور پیدا ہوئے، کہتے ہیں اس سال کے نصیب پر قربان جاؤں، اس میں ایک ایسی بہار آئی جس نے کبھی دوبارہ زوال کا اور خزاں کا منہ دیکھنا ہی نہیں تھا۔ ایک ایسی مستقل بہار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس مہینے کے اندر آ گئی۔ ربیع الاول کے تناظر میں بہت سارے سوالات احباب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اس لیے میں بغیر تمہید کے ذرا ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا پھر اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں۔ پوری امت جو ہے اس کا ذخیرہ اس بات پر متفق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پیدائش کا سال عام الفیل ہے۔ کون سا سال ہے؟ عام الفیل میں اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کے حافظے کا حصہ بھی بن جائیں۔ ہمارے احباب نے اتنی محبت کے ساتھ آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، تو چیزیں کچھ نہ کچھ میرے اور آپ کے ساتھ یہاں سے جب ہم اپنے گھروں کو پلٹیں تو کچھ ایسی باتیں ہمارے پاس ہوں جو ہم اپنے اہل خانہ تک بھی منتقل کر سکیں، وہ خیر جو حضور کے ذکر کی نسبت سے یہاں ہمیں ملے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں تک بھی جائے، ہمارے اہل خانہ تک بھی جائے اور ہمارے حلقہ احباب تک بھی پہنچے۔ پوری امت اس بات پر، اس کی تاریخ، اس کے علماء، اس کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی؟ عام الفیل میں، وہ سال جس سال ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کعبے پہ حملہ آور ہوا تھا، اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ ساری امت سال کے حوالے سے متفق ہے، الحمدللہ ساری امت کا ذخیرہ اس بات پر متفق ہے کہ سال کے بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ بحمدی تعالیٰ ساری امت اس بات پر متفق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا، اور ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور جس وقت تشریف لائے وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ تو عموماً ہمارے ہاں محراب و منبر سے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی میں پچھلے کئی دنوں سے ہر سال ہی تقریباً یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ تو آج صبح بھی کسی چینل پہ گفتگو کے دوران وہ لائیو کالز بھی کسی نے سوال کی، تو یہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو بھی نوٹ کرواتا جاؤں۔ امت میں الحمدللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنی مشترکہ محبتیں پائی جاتی ہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جانا بہت ضروری ہے، اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے، تاکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، آپ کی اعلانیہ غلامی میں جو لوگ جن کے دل اور دماغ مہکتے ہیں، ان کی آپس میں قربت ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ ہر ایک کا منانے کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے پس منظر، اپنے ماحول کے مطابق اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی نسبت سے ایک آدھ بات اور آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ میرے کریم آقا کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں عزتیں تقسیم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے۔ میرے کریم آقا کو اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر عزتیں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا، بشارتیں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا، آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ حضور کی پوری زندگی کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضور کی پوری زندگی کو پڑھنے کے بعد دنیا کے سارے غیر متعصب حضور کی سیرت کے ساتھ جڑنے والے اس بات پر متفق ہیں
کہ وہ جو ایک لفظ میرے کریم آقا کی زندگی کا کامل احاطہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ لفظ ہے رحمت، وہ لفظ ہے شفقت، وہ لفظ ہے محبت۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لمحے سے لے کر قبر انور میں تشریف لے جانے تک کا جتنا زمانہ ہے، اس کا ہر انگ، ہر لمحہ جو ہے، اس میں سے اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا پیغام ملتا ہے، شفقت اور محبت کا پیغام ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں عزتیں تقسیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ ایسا عظیم الشان رسول ہے، میں کیا آپ کو عرض کروں، دنیا بھر میں جتنے انبیاء و مرسلین کے ماننے والے ہیں، بھائی ہمیں ہمارے نبی سے بڑی محبت ہے۔ جو باقی انبیاء کے ماننے والے ہیں انہیں یقیناً اپنے انبیاء و مرسلین سے ایک محبت اور رغبت ہو۔ محبت جاننے کی آرزو پیدا کرتی ہے، پہچاننے کی آرزو پیدا کرتی ہے، کھوج لگانے کی آرزو پیدا کرتی ہے۔ ہم نے بھی اپنے رسول کی زندگی کو پڑھا، انہوں نے بھی اپنے رسول کی زندگی کو پڑھا۔ یہ جو رسول رحمت ہے، اللہ نے ان کی زندگی کو ایسی حفاظت عطا فرمائی ہے۔ دنیا بھر کے اندر جتنے نبیوں کے ماننے والے ہیں نا، کسی ایک امت کے پاس بھی اپنے نبی کا پورا احوال ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی قبر کے حوالے سے بھی 100% یقین سے اتفاق نہیں پایا جاتا کہ ان کے نبی کس مقام پر جو ہیں وہ آسودہ آرام ہے، کہاں پر آرام فرما رہے ہیں، کہاں کس قبر میں موجود ہیں۔ لوگوں کو اپنے نبیوں کی قبر تک کا علم نہیں کہ کہاں پر ہے۔ اور میرے کریم رسول کی امت کا عالم یہ ہے، اللہ نے اس رسول کی زندگی کو اتنی حفاظت کے ساتھ محفوظ کروایا کہ جن سواریوں پر میرے کریم رسول نے سواری کی ہے، ان سواریوں کے نام بھی اللہ نے محفوظ کروا دیے، ان کے شجرے بھی اللہ نے محفوظ کروا دیے۔ یہ دنیا میں کسی اور نبی کا اعجاز نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ جس چیز کو بھی جو نسبت میسر آ گئی، اس نسبت نے، کیونکہ یہ ذکر خود لافانی ہے، حضور کا ذکر جو ہے اسے اللہ نے لافانی قرار دے دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے۔ تو جیسے یہ ذکر لافانی ہے، اسی طرح اس ذکر کے ذیل میں جو چیز اس ذکر سے جڑتی جاتی ہے، اللہ اس کے ذکر کو بھی لافانی کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میرے کریم آقا نے جن سواریوں پہ سواری کی ہے، اللہ نے ان کے احوال بھی محفوظ کر دیے۔ جس پکوان کو پسند کیا، جس پہناوے کو پسند کیا، ایک ایک احوال پوری سند کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ کیونکہ سیرت کانفرنس ہے تو اس نسبت سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس گوشے کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ عمومی طور پر کچھ وقت سے یہ بحث جو ہے وہ بڑی شد و مت سے کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ وقت بعد جو ہے وہ محفوظ کی جانی شروع ہوئی۔ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت تو ہم سب نے سن رکھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ جو رفعت ذکر ہوتی ہے نا، جو لوگ آپ میں سے عربی لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر انداز میں اس کا ذوق لے سکیں۔ یہ جو رفعت ذکر ہوتی ہے، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا اصل قائم رہے اور اس میں برکت ہونا شروع ہو جائے، وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اصل محفوظ رہتا ہے اور اس کی حفاظت کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، اس میں بڑھاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے، برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رفعت ذکر کا حکم ہے نا اللہ کی طرف سے، حقیقت میں اس رفعت ذکر میں ہی حفاظت ذکر کی نوید بھی اللہ نے دے دی۔ اسی سبب سے، اور یہ ذکر جو ہے نا اتنی احتیاط سے محفوظ کیا گیا ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک مختلف واقعات اور احوال پہنچتا ہے نا، یہ تاریخ کی کسی اور شخصیت کے حوالے سے اس کے ذکر، اس کی بایوگرافی کو محفوظ کرنے کے لیے اس درجے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ میں قربان جاؤں
ان خوش نصیب لوگوں پر جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ مثال اس کی پیش نہ کروں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ذکر کتنی احتیاط سے جو ہے وہ محفوظ ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمتگار تھے، بڑے محبوب صحابی تھے۔ 9 برس کی عمر میں سرکار کی زندگی میں تشریف لائے، 10 سال تک حضور کی خدمت پر رہے۔ کتنے سال رہے؟ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے۔ حضور کے وصال کے 28 سال بعد یمن کے بارڈر کے قریب ایک مسجد ہے، انس بن مالک آج بھی موجود ہے، مجھے اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں درس کے دوران آپ سے وابستہ لوگ جو آپ کی زیارت کر رہے تھے، یعنی اس زمانے کے جو تابعین تھے، ان میں سے ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل زمانہ میسر آیا، جلوت خلوت میسر آئی، آپ کی صحبت میسر آئی، حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ اس وقت بھی ان کی خدمت میں موجود تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ کیا سوال کیا؟ داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ اب اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں یا میں آپ سے کروں تو شاید ہم بھی اپنے بارے میں صحیح صحت کے ساتھ وہ ایگزیکٹ عدد جو ہے، فگر جو ہے وہ شیئر نہ کر سکیں کہ کتنے بال سفید ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے جب انہوں نے یہ سوال کیا نا، آپ نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے بعد مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور کہا کہ جب میرے رسول مجھ سے جدا ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں 24 بال سفید تھے۔ کتنے بال سفید تھے؟ 24 بال سفید۔ حضرت انس بن مالک سے سوال ہوا کہاں پر؟ یمن کے بارڈر پہ جو مسجد ہے جامع انس بن مالک، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی کتنے سال بعد؟ 28 سال بعد۔ میرا ایک شاگرد ہے جامعہ ازہر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اسے میں نے حضور کے شمائل پہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس کو ایک گائیڈ لائن مرتب کر کے دی، تو اس احوال کو بھی میں نے اس کا حصہ بنایا کہ اس پہ ریسرچ کرے۔ اس نے ریسرچ کر کے بعد میں جب اس کا تھیسس مکمل ہوا تو اس نے اس میں اس کو بطور ایویڈنس لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں وہ جو سوال کیا گیا تھا نا کتنے بال سفید ہیں، یہ سوال لگ بھگ 39 کے قریب اور اصحاب سے بھی مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے مختلف مجلسوں میں کیا۔ حضرت انس بن مالک کے علاوہ 38 لوگ تھے، ٹوٹل 39 لوگ جن کا احوال محفوظ ہو سکا۔ شاہ صاحب 39 کے 39 لوگوں نے اپنے اپنے آڈینس کو، اپنے اپنے سوال کرنے والوں کو ایک ہی جواب دیا، رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ریش مبارک میں 24 بال سفید، نہ کسی نے 23 بتائے نہ کسی نے 25 بتائے۔ آپ تصور کریں کتنی احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو جو ہے وہ اللہ نے اکٹھا ایک محفوظ کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنایا۔ اور قربان جاؤں اصحاب رسول پہ کس انداز میں، کس والہانہ انداز میں انہوں نے میرے آقا کریم کی ایک ایک نشست برخاست کو جو ہے اپنے حافظے کا حصہ بنایا اور پھر تابعین کو سپرد کیا تاکہ وہ ہم تک اس کو پہنچا سکیں۔ ایک شخص نے حضرت بلال حبشی سے پوچھا، آپ حضور کے خادم خاص تھے، حضور کی نشست برخاست جلوت خلوت سے آپ مستفید ہوئے، ان کا وقت آپ کے ساتھ یعنی آپ کو میسر آیا سرکار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اس میں اگر کوئی گوشت کا ریشہ، جسے ریشہ بھی لوگ کہتے ہیں، ریشہ جو ہے وہ آپ کے دندان مبارک میں اٹک جاتا تو حضور اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے؟ بھائی ہم سب کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے نا ہمارے، بخدا پوری دیانتداری سے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے میرے والد کے بارے میں پوچھیں نا کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا تھا، شاید 50 سال کی مسلسل مسافت کے باوجود، 50 سال کی مسلسل رفاقت اکٹھا رہنے کے باوجود بھی میں پوری صحت اور سند کے ساتھ نہ بتا سکوں کہ میرے والد اس ریشے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا نا کہ حضور وہ جو ریشہ دانت میں پھنس جاتا ہے
اس کے ساتھ حضور کیا معاملہ فرمایا کرتے؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ وہ ریشہ جو زبان سے نکال لیا جاتا اسے حضور نگل لیتے یعنی کھا لیتے، اور جسے ہاتھ سے یعنی انگلی سے نکالنا پڑتا اس کو اگل دیتے، باہر پھینک دیتے۔ سیرت کے ذخیرے میں 9 اصحاب سے مختلف مقامات پر لوگوں نے یہی سوال کیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی جزوی سی بات ہے، غیر اہم بات ہے روزمرہ کے معمول میں۔ 9 کے 9 اصحاب نے یہی بات بتائی کہ حضور کا یہی معمول ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر جو ہے اسے کتنے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ اکٹھا کیا ہے، اور کیوں نہ اکٹھا کیا جاتا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ ربیع الاول کی نسبت سے وہ بات ادھوری رہ جائے گی اگر میں آپ کے سپرد نہ کروں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں عزتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہوتی گئی اللہ اس کو عزت دیتا گیا، جس شہر کو حضور سے نسبت ہوئی اللہ اس کی قرآن میں قسمیں کھاتا، اسے بلد الامین کہتا، اسے پکارتا ہوا نظر آتا۔ جن سواریوں کی میں نے بات کی، جو لباس حضور نے پہنا، جس مقام پر حضور بیٹھے، جہاں حضور سوئے، جہاں حضور نے بات کی، ہر نسبت کو اللہ تعالیٰ نے لافانی مقام عطا کر دیا۔ یہ جو ربیع الاول ہے نا، مہینوں میں بھی مختلف مہینوں کو حضور سے نسبت ہے۔ ہر مہینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے۔ بھائی معراج کی اپنی ایک نسبت ہے، اس کی نسبت سے رجب کو عزت اللہ نے عطا کر دی، محرم کی اپنی نسبتیں ہیں، رمضان المبارک کی اپنی نسبتیں ہیں، لیکن حضور کی نسبت کے حوالے سے جو خوش بختی ربیع الاول کے حصے میں آئی، میں ایک سیرت کے 50 سال کے ایک سفر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو مہینوں میں اللہ نے حضور کی نسبت سے ربیع الاول کو عزت عطا کی ہے، وہ منفرد عزتیں اور حوالے شاید ہی کسی اور مہینے کو حاصل ہوگا۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی کو جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بایوگرافی پہ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، کسی شخصیت کو جو ہمیں پسند آتی ہے اس کی کھوج میں جب ہم جاتے ہیں، معلومات اکٹھی کرنے لگتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ شخصیت کب پیدا ہوئی۔ ایک فطری سا سوال ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کی جو تحقیقی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، اور مجھ جیسا جو عام درجے کا طالب علم ہے اس کے یہاں بھی یہیں سے کام شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش کا زمان اور مکان میں انتخاب کرنا تھا تو مہینوں میں ربیع الاول کی قسمت جاگی، اللہ نے اس مہینے کو اپنے محبوب کی آمد کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کسی زندگی کو جب ہم جانتے ہیں، کسی شخصیت پر کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو دوسرا سوال جو ہمیں متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کا سفر آخرت کیسا تھا، وہ دنیا سے اس کا جانا، اس کی وصال کا مرحلہ کب تھا۔ تو حضور کے جب وصال کا مرحلہ آیا تو اللہ کی پھر نگاہ انتخاب ربیع الاول پر پڑی۔ حضور کے وصال کے لیے بھی ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیا گیا، یعنی حضور کی پیدائش بھی اس مہینے کے ساتھ ہے، وابستہ ہے، اور حضور کا وصال بھی اس کے ساتھ۔ پھر ان دو بہت اہم دنوں کے درمیان ایک بڑا اہم دن ہوا کرتا ہے جو کسی شخص کی شادی کا دن ہوا کرتا ہے، اس کے نکاح کا دن ہوا کرتا ہے۔ وہ کتنا پرمسرت اور خوشی والا دن ہوا کرتا ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیں کہ خوشی والا دن ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے چہرے پہ وہ اس طرح کی شگفتگی نظر نہیں آ رہی جیسی اس خوشی کی بات آنی چاہیے۔ بہنیں میری جو ہیں وہ خوش ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ بھائی خوشی والا دن ہوا کرتا ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں میرے رسول کی زندگی میں متعدد نکاح ملتے ہیں، لیکن رسول رحمت کا پہلا نکاح جب اس کا مرحلہ درپیش آیا تو محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضور کے پہلے نکاح کے لیے بھی گویا اللہ نے ربیع الاول کا ہی انتخاب کیا۔ آپ کا پہلا نکاح ربیع الاول میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، تو پیدائش بھی، وصال بھی، اور پہلا نکاح بھی جو ہے وہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں ہوتا ہے۔
پھر بطور نبی جب ہم کسی شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں سب سے تاریخ ساز، رجحان ساز دن پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ نبی کی زندگی کا سب سے اہم دن وہ ہوتا ہے جس دن اللہ اس کے قلب کے اوپر اپنی روشنی، اپنی ہدایت جو ہے اس کو القاء کرتا ہے، گویا اس پر براہ راست اپنی وحی کا نزول فرماتا ہے۔ نبی کی زندگی کا وہ بڑا ہی تاریخ ساز دن ہوتا ہے۔ رسول رحمت پر قرآن حکیم کا جو نزول ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں ہے، لیکن اس نزول وحی قرآنی جو ہے اس کا آغاز جب اس کا مرحلہ درپیش آیا نا تو سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق والی، جب ان کا نزول غار حرا میں کرنا مقصود تھا نا تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ربیع الاول کا ہی انتخاب فرمایا۔ سو حضور پر پہلی وحی جو ہے وہ بھی ربیع الاول کے اندر نازل ہوئی، وحی قرآنی جو ہے اس کی بات کر۔ پھر ایک آخری نسبت، ویسے تو اور بھی اس کے علاوہ بھی کئی نسبتیں ہیں، لیکن ایک آخری نسبت آپ کے حوالے کر کے پھر حضور کی زندگی کا کوئی ایک آدھ گوشہ آپ کے سپرد کرتے اور پھر آپ سے دعا کی طلب کرتے۔ کسی بھی نبی کی زندگی کا ایک اور بہت اہم دن وہ ہوا کرتا ہے، ایک بہت اہم مرحلہ جو ہے وہ ہجرت ہوا کرتی ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے، کچھ احوال دنیا میں جتنے انبیاء و مرسلین کی زندگیاں ہم تک پہنچی ہیں ان میں وہ سارے حوالے اکٹھے ملتے ہیں۔ مثلا ہر نبی جو ہے اس سے اللہ گلہ بانی کا کام لیتا ہے، بھیڑ بکریاں چروانے کا کام لیتا ہے۔ ہر نبی کو کسی نہ کسی انداز میں تجارت کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر نبی کی زندگی کے اندر ایک ہجرت کا مرحلہ نظر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اللہ نے ہجرت کا زمانہ منتخب کرنا تھا تو مکے سے مدینے کی طرف رسول رحمت کے سفر کے لیے بھی اللہ نے ربیع الاول کا ہی انتخاب فرمایا۔ تو تصور کیجئے کہ اس ایک مہینے کے ساتھ کتنی ساری حضور کی نسبتیں ایسی ہیں جو اس کی تعظیم، اس کی عظمت کے اندر کئی چاند جو ہیں ان کا اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی ہستی کو اللہ نے مبعوث فرمایا جس کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کے اندر اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا۔ سب سے بدترین معاشرے میں اپنا سب سے بہترین رسول بھیجا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ معاشرہ کس درجے کی پستی کا شکار تھا۔ آج کچھ لوگ جو ہیں اس معاشرے کے دفاع میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جو ان کے خسائل تھے ان پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بڑے جری تھے، بہادر تھے، بڑے سخی تھے، یقیناً یہ خسائل تو تھے ان کے اندر، لیکن وہ مجموعی طور پر اس درجے کی پستی کا شکار معاشرہ تھا کہ جس میں غلام کو سر پر بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے پہچانا جائے یہ آزاد فرد ہے یا غلام فرد ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اس ربیع الاول کے مہینے میں، جس معاشرے کا عالم یہ ہے کہ غلام اور مالک اگر اکٹھے ہیں نا اور سائے میں 10 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، مالک سائے میں کھڑا ہے، 9 اور لوگ اس سائے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن غلام کو سائے میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا تھا تاکہ دور سے دیکھنے والا تعین کر سکے کہ یہ آزاد آدمی نہیں ہے، غلام آدمی ہے۔ اس معاشرے کو جس کی جڑوں میں اور جس کی جینز میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، میرے رسول نے مختصر سے وقت میں اس معاشرے کے مزاج کو اس طرح تبدیل کیا کہ اسی مزاج کا ایک نمائندہ فرد امیر المومنین بن کے، خلیفہ وقت بن کے جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر سوار ہے اور خلیفہ وقت امیر المومنین سواری کی مہار پکڑ کے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا آسانی سے یہ مرحلہ درپیش ہوا ہو؟ میرے کریم آقا نے کتنی محنت کی اس معاشرے کے اوپر کہ ان کے اندر یہ تبدیلی، وہ جو انسانی تاریخ کا سب سے بدترین معاشرہ تھا نا، اسے اللہ کے رسول نے چند سالوں میں سب سے بہترین معاشرہ بنا دیا۔ وہ معاشرہ جہاں پر کوئی شخص، ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں نا، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے شفقت کا اظہار کرتے ہیں، بڑے فخر سے مان سے اپنے دوستوں کو اپنے بچوں سے ملواتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے نا ایسی بات۔ اس معاشرے کی پستی کا اندازہ لگائیں، اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کی موجودگی میں اپنے بیٹے کو چوم لیتا نا، تو کئی مہینوں تک اس کے دوست اسے تمسخر کا نشانہ بناتے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہتے کہ یہ جو نرمی ہے مزاج کی، یہ جو شفقت اور محبت کا اظہار ہے، یہ تو ماؤں کا کام ہوا کرتا ہے، عورتوں کا کام ہوا کرتا ہے، بڑی بہنوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ تم کیسے مرد ہو، کیسے جری اور بہادر ہو کہ مجلس میں اپنے بیٹوں کو چوم رہے ہو؟ احباب گرامی قدر، وہ معاشرہ جس میں لوگ اپنے بچوں کو نہیں چوم سکتے تھے نا، اپنے بچوں کو نہیں چوم سکتے، میرے کریم آقا نے اسی معاشرے میں دشمن کے بچوں کو چوم کر دکھایا۔ یہ کہہ دینا بہت آسان بات ہوتی ہے، اسے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کل لمز یونیورسٹی میں وہاں کسی بچے نے یہ سوال کیا کہ یہ تو گریجولی چیزیں چینج آتی ہیں، میں نے کہا بیٹا لگ بھگ 4 نسلوں سے مجھ تک میرے خاندان کا احوال پہنچا کہ ہمارے ہاں جہیز کو ایک لعنت سمجھا جاتا ہے اور اس کی بڑی اعلانیہ نفی کی جاتی ہے، لیکن اب اگلی جنریشن میں آ کے 100% ہم اس سے جان چھڑا سکیں۔ 4 صدیاں لگی ایک دیندار گھرانے کو، ایک پیر خانے کو، جن کا اول تاخر تعارف اور حوالہ ہی دین ہے، ایک سماجی برائی سے جان چھڑانے کے لیے 4 صدیوں کا 4 نسلوں کا سفر طے کرنا پڑا۔ آپ تصور کریں میرے کریم آقا کی زندگی میں اللہ نے کیسا معجزہ رکھا، چند سالوں میں پورے کا پورا معاشرہ جو ہے اس کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ اور پھر دنیا بھر میں ایک شور غوغا اٹھا ہوا ہے کہ شاید یہ دین جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پہنچا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے زور پہ پہنچا ہے۔ بہت شور مچتا ہے نا جی کہ تلوار کے زور پہ اس دین کو پہنچایا گیا۔ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا، آپ میں سے کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے اس میں کتنی جانیں ضائع ہوئی ہوں گی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کہ کتنے لوگ پہلی جنگ عظیم میں ان کی جان گئی ہو؟ وہ جو جنگ عظیم کے سرخیل تھے نا، جو لیڈرز تھے، جو آگے پہلے فرنٹ کے محاذ پہ موجود تھے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 87 لاکھ کے قریب لوگ ان کی جان جو ہے وہ کام آئی پہلی جنگ عظیم میں۔ آپ لوگوں کے پاس یہاں گوگل سے سرچ کر کے دیکھیں گے تو آپ میری بات کی تصدیق آپ کو ملے گی۔ پہلی جنگ عظیم میں 87 لاکھ لوگ، دوسری جنگ عظیم میں ایک تعداد کے مطابق وہ لوگ جو جن کی جان ضائع گئی اور جنہیں مستقل معذوری کا سامنا کرنا پڑا، ان کی تعداد کچھ 2.25 کروڑ کے قریب بنتی۔ کیلکولیٹر کے اوپر جو ہندسے ہیں نا صفر کے، وہ کم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ریفارمز کے نام پر، ریولوشن کے نام پر اتنے انسانوں کی جان لے رکھی ہے، اور جس ریولوشن کو وہ ایک بلڈ شیڈ کہہ کے دنیا بھر کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 23 برس کی جو حضور کی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد کی، ان میں 13 برس پہلے جو مکے کے ہیں، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اپنے اوپر اٹھنے والے کسی زیادتی کا جواب دیا عملی طور پر، نہ اپنے کسی صحابی کو جواب دینے دیا۔ پہلے 13 برس کی جدوجہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرف سے ایک پتھر تک نہیں پھینکا گیا، پہلے 13 سال مکے کے۔
مدینے کی 11 برس میں بھی دوسرے سال سے لے کے 9ویں سال تک ہمیں جنگیں نظر آتی ہیں. ان جنگوں میں 28 جنگیں ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اور یہ جو 28 جنگیں ہیں نا ان کا احوال ذرا پڑھیں. 28 میں سے 26 جنگیں وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے, مدینے پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں بالکل سر پر چڑھائی تھی کہ دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا پڑا. اور اس طویل مسافت میں اس عظیم الشان انقلاب جس کی طرف میں نے ابھی آپ کی توجہ دلائی, اس پورے بلڈ شیڈ کے اندر یہ مکے کا یہ جو حجاز مقدس کا ماحول پتہ ہے کیا تھا, وہاں انسانی جان کی قیمت کیا تھی یہ بھی آپ کو بتاؤں. وہاں ایک عکاز کا میلہ لگا کرتا تھا جو جہاں جس سے پورے عرب آیا کرتے تھے, باقی علاقوں سے بھی لوگ جو ہیں اس میں شریک ہوتے تھے. عربوں کا وہ ایک ثقافتی چہرہ تھا, 10 سے 20 دنوں تک وہ رہا کرتا تھا. عکاز جو ہے وہ طائف کے قریب ابھی بھی وہ مقام موجود ہے. اب جو وہاں گورنمنٹ ہے اس نے کوئی 2 سال پہلے اسے دوبارہ شروع کر دیا, وہ میلہ دوبارہ وہاں پہ اب شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس عکاز کے میلے میں 20 دن کے قیام کے دوران مختلف کھیلیں جو کھیلی جاتی تھی نا, ان میں ہر سال 2000 سے 2500 بندہ اس کی جان جایا کرتی تھی. 2 سے 2500 بندہ ہر سال اپنی جان کھوتا تھا. اس معاشرے کے اندر 23 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں دونوں طرف سے جتنے لوگوں کی جان گئی ان کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ دونوں طرف سے جن لوگوں کی جان گئی, مسلمانوں کی طرف سے بھی اور جو حملہ کرنے آئے تھے ان کی بھی, ٹوٹل ملا کے 992 لوگوں کی جان گئی. 1000 سے بھی 8 لوگ کم. وہ معاشرہ جہاں میں عرض کر رہا ہوں کھیل میں 2 سے 2500 لوگوں کی جان جایا کرتی تھی, وہاں 23 سال میں صرف 992 لوگوں کی جان گئی. اور اس کا فائدہ اس معاشرے کو یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک وہ جو بات بات پر جان لینے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے, اس خطے کو ویسا دوبارہ بلڈ شیڈ, ویسا خون ریزی کا ماحول جو ہے وہ نہیں دیکھنا پڑا. وہ دنیا بھر کے لیے جو ہے وہ دارالامن بن گیا, امن کا مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو یہ اتنا بڑا عظیم الشان انقلاب پتہ ہے کس طرح آیا؟ یہ عظیم الشان انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے آیا. آپ کو پتہ ہے کہ میرے اور آپ کے رسول کو مکے اور مکے کی گرد و نواح میں موجود جو قبائل ہیں نا, وہ آپ کو آپ کے نام سے کم جانتے تھے اور صادق اور امین کے حوالے سے زیادہ جانتے تھے. ہم سب جانتے ہیں. بس آج کی اس نشست کا جو بنیادی حاصل ہے نا دوستو, وہ یہ ہے, ایک سوال ہے جس پہ آپ نے اور میں نے غور کرنا شروع کرنا ہے آج سے, اور وہ یہ ہے کہ وہ رسول جسے اس جھوٹے ترین معاشرے میں لوگ سب سے سچا سمجھتے تھے نا, وہ رسول جسے اس بددیانت ترین معاشرے میں لوگ سب سے زیادہ امین تصور کیا کرتے تھے, اس صادق اور امین رسول کا ماننے والا جو اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو سکتا ہے, وہ اپنے معاملات میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, وہ اپنے معاملات میں بددیانت کیسے ہو سکتا ہے. ماہ میلاد کا سب سے بنیادی سوال اور بنیادی فکر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا جائے, اظہار مودت بھی کیا جائے, آپ کی آمد کا تذکرہ بھی ہو, خوشی بھی کی جائے, لیکن اس محبت کا, اس تذکرے کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں موجود وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں انہیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا شروع کریں. کیا المیہ ہے اس امت کا کہ یہ امت اللہ کے رسول کے نام پر جان دینے کو تیار ہے, رسول اللہ کے پیغام کے مطابق جان دینے کو, موت کو گلے لگانے کو تیار ہے, رسول اللہ کے لائے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ربیع الاول کے 30 دن میں اور آپ پورے اہتمام سے حضور کا ذکر کرتے رہیں، اور 31واں دن شروع ہو یا یوں کہہ لیں کہ یہ فضا اور منظرنامہ تبدیل ہو اور میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایک ناقص محبت جو ہے اس کا اعلان اور دعویٰ کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب آپ محفل نعت محفل ذکر میں بیٹھیں، حضور کا تذکرہ سنیں، ٹیلی ویژن پہ سنیں، اخبار میں پڑھیں، دوست احباب میں سنیں، اس ذکر کے بعد ایک لمحے کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرے رسول کا بھی زندگی گزارنے کا معمول اور طریقہ یہی تھا جو میرا طریقہ ہے؟ اس امت میں کون ایسا شخص ہے جس تک ابھی یہ خبر نہ پہنچی ہو کہ میرے کریم آقا کے لائے ہوئے پیغام اس دین کے اندر ماں باپ کی خدمت کا کیا مقام اور منصب ہے؟ بھائی گاؤں دیہات دور افتادہ انتہائی ان پڑھ آدمی سے بھی جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کیا وہ اس بات سے ناواقف ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ماں باپ کی رضا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا قرار دے رکھا ہے؟ میں حضور کا اسم گرامی سنتے ہی دل سے دماغ کو جاتے سارے رستے مشکبار کر بیٹھوں، میرا دل اور دماغ کا نظام سارے کا سارا معطر ہو جائے، میری آنکھیں اشکبار ہونا شروع ہو جائیں، میری طبیعت جو ہے وہ سراپا نیاز بن جائے۔ لیکن مجلس سے اٹھنے کے بعد جب میں ٹیلی فون پہ یا سامنے موجودگی میں اپنے والدین سے بات کروں تو سوال کے دہرانے پر میں ان کو اس کرختگی کے ساتھ جواب دیتا ہوا پایا جاؤں کہ انہیں میری پیدائش پر پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے، تو کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے معدے کے اندر ایک نوالا اگر رزق حرام کا چلا جائے، ایک نوالا رزق حرام کا چلا جائے، اور یہ اللہ کے رسول کس سے مخاطب ہے؟ مجھ سے اور آپ کے درجہ ایمانی کے آدمی سے مخاطب نہیں ہے، ان سے مخاطب ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں جنت کی بشارتیں نازل کر رکھی ہیں، اصحاب رسول جیسے اعلیٰ ایمانی درجے کے لوگوں کو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایک نوالا رزق حرام کا جسم کے حصہ ہو نا، جسم کے اندر موجود ہو، تو جب تک اس سے تقویت پانے والا خون جسم کے اندر موجود رہتا ہے، اللہ 40 دن تک اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، ایک لمحے ایک نوالے کے لیے۔ میں رسول اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا ہوں حضور کے ذکر کی مجلس میں، اور بالخصوص ربیع الاول میں تو یہ مستقل میری دعا ہوتی ہے کہ یہ جو میرے سامعین کا جس طرح حضور کے ذکر سے ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے لبریز کر رکھا ہے، اے کاش کہ ہماری زندگیوں کو بھی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور پیغام سے لبریز کرنا شروع کر دے۔ روزانہ کی بنیاد پر پوری دیا، یہ سب سے بہترین طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حضور کے ذکر کو منانے کا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سارا آنکھوں پہ، اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے؟ اور اگر اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس پہ اجر کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ بس آخری بات جو آپ کو گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا ذکر منانے کا انداز اپنی جگہ درست، اس کی اہمیت مسلمہ، حق ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صحیح ذکر منانے کا، میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے آئینے کی طرح کھڑا کروں اور پوری دیانتداری سے دیکھوں کہ وہ کون سا عمل ایسا ہے جسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور وہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے حضور کی زندگی کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک عادت کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں۔ یقین مانے جب یہ مہینہ ختم ہوگا نا تو آپ کو خود اپنے آپ سے محبت ہونا شروع ہو جائے، اور اس
پاکیزہ عظیم الشان زندگی کے اندر موجود خیر جب آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی برکت آپ کو بھی میسر آتی ہے، آپ کے اہل خانہ کو بھی میسر آتی ہے، آپ کے ارد گرد کے ماحول تک بھی اس کا خیر پہنچتا ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضور کا ذکر کیا نا، اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ نے پہلے کئی دفعہ سن رکھی۔ انسانی تاریخ میں اکلوتی شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نسبت سے کوئی بات جتنی مرتبہ سنی جائے ہر مرتبہ ایک سرشاری عطا کرتی ہے۔ بھائی ایسی بات ہے نا، جب ہم حضور کی بات سنتے ہیں اس ذکر کو سننے سے ہمارے اندر ایک سرشاری پیدا ہوتی ہے، سرشاری پیدا ہوتی ہے نا۔ بس دوستو پیغام یہ ہے کہ جس رسول کے ذکر کو سننے سے اس درجے کی سرشاری ملتی ہے، اس رسول کے ذکر کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری ملتی ہوگی، اس کو صرف وہ شخص جان سکتا ہے، اس مسرت سے صرف وہ شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے رویوں کو، آپ کی عادات کریمہ کو اپنانا شروع کرتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو گوہر پارے ہیں ان سے روشنی کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ یاد رکھیں میرے کریم آقا کا اعلان نبوت کے بعد لوگوں پر جوہر کھلنا شروع ہوا نا، آپ کی خوبیاں لوگوں پہ کھلنا شروع ہوئی، لوگوں نے آپ کے بارے میں جاننا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے میرے رسول کی زندگی کے دو بنیادی حوالے جو اس زمانے کے ہر شخص تک پہنچے ہوئے تھے وہ کیا تھے کہ آپ کا اور میرا رسول سچا تھا، صادق تھا، اور آپ کا اور میرا رسول امین تھا۔ ہم سب کو آج یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس رسول سے تعلق کا کم سے کم حق یہ ہے، کم سے کم حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر صادق ہونے کی بھی کوشش کریں اور امین ہونے کی بھی کوشش کریں۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس گفتگو کے ذیل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ میرے لیے علم میں اضافے کا باعث ہو۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ جان تشریف لائے اور اس دیوان کو، اس شہر کو آپ نے دوسرا پہلے یہ کہ سیرت النبی کے حوالے سے چونکہ ایک خاص طور پر مقام میں اخلاق اس کے اوپر کی آپ گفتگو ہے، تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقام میں اخلاق سے وہ پہلو جس کو ہم اپنا کر اپنی زندگی کو، اس معاشرے کو سدھار سکیں، یہ سچائی ہے، ایمان ہے، حیا ہے، اس کی شارٹ مختصر بیان فرما دیجیے تاکہ مقام اخلاق کے بعد آج کی جو آپ کے جامع تشریف ہے اس کے آسرے کلام کو مزید ہم اس طریقے سے جان سکیں۔ بہت شکریہ۔ اخلاق، آپ کی محبت کا شکریہ جی۔ اخلاق اور نفاق یہ دو خصلتیں کسی بھی معاشرے میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ نفاق جس سے پھر منافقت پیدا ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نفاق کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کر رکھی۔ حضور نے فرمایا منافق کون ہوتا ہے؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کے پاس کوئی امانت پہنچے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی تھی؟ جو کسی کے ساتھ وعدہ کرے پھر اس کی تکمیل کا اہتمام کرے، اسے پورا کرے۔ اور چوتھی بات، ایک اور حدیث ترمذی شریف کی حدیث میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامات بیان کی ہیں اور مجموع الزوائد کے اندر 4 علامات ہیں۔ چوتھی بات حضور نے فرمائی کہ جب اس کے ساتھ کسی کا معاملہ بگڑے نا تو وہ فوراً گالم گلوچ اور تانے پر اتر آئے، تانا دینے پر اتر آئے۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں باقی خصائل جو اعلیٰ درجے کے اخلاق کے خصائل ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، لیکن ابتدا جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے مزاج، اور ایک یہ جو پہلی خصلت ہے نا اسی کی اتنی برکت ہے کہ جب بندہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے تو سچا آدمی بددیانت ہو ہی نہیں سکتا۔ سچا ہوگا تو خود بخود امانت دار ہوتا جائے گا، سچا ہوگا تو خود بخود وعدہ ایفا کرنے والا ہوتا جائے گا، سچا ہوگا تو خود بخود
اپنے مکالمے میں جو ہے وہ احتیاط پسند ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سچائی سے آغاز کر لیا جائے تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی وہ جو ایک کائنات ہے خوبصورت آباد، اس کے اندر ہمارا جو ہے وہ داخلہ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، اور احباب گرامی قدر اپنے معاملات اور معمولات کو اس انداز میں ترتیب دینا چاہیے کہ ہمارے گرد و پیش کا ماحول ہمارے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گواہی کے قابل ہو سکے، ہمارے حق میں گواہی کے قابل ہو سکے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا سے جائے اور اس کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان پر 40 لوگ اس کے حق میں گواہی دیں نا، 40 لوگ، تو حضور فرماتے ہیں میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ اسے حیا آتی ہے اپنے اس بندے کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے مجھ میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے قبر کی تنگی کا مشاہدہ نہیں کر رکھا؟ بھئی کوئی ایسا ہے اس حال میں بندہ موجود جس نے قبر کو نہ دیکھ رکھا ہو؟ وہ ایک ایسا مقام ہے جو لاوارش لاش کے لیے بھی اس کا سائز وہی ہوا کرتا ہے جو بادشاہ وقت کے لیے ہوا کرتا ہے، اور بہت تنگ و تاریک جگہ ہے، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ جو میرے اور آپ کے معاملات اور معمولات ہیں، یہ میرا اور آپ کا جو کردار ہے، یہ جو میرا اور آپ کا زندگی گزارنے میں احتیاط ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے جلال کا سبب ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو جائے۔ یہ احتیاط جو ہے نا، یہ وہ روشنی کا چراغ ہے۔ یہ بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات، دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ورکنگ کولیگز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے ماحول کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق کا ذریعہ ہے نا، اس کو بندہ مومن کا محسن قرار دیا ہے۔ عالمی ہے ہمارے یہاں اس پہ ذرا کم بات ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو رزق پہنچنے کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو محسن قرار دیا، اور حضور نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں، ایک اور حدیث میں ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدبخت وہ ہے جو اپنے محسن کا احسان جو ہے اس کا اعتراف نہ کرنے والا ہو۔ تو یہ جو ہمارا ورک پلیس ہوا کرتا ہے، جہاں سے اللہ ہمارے رزق کا ذریعہ پیدا کرتا ہے، جیسے ہم نے اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مخلص ہو کر دیانت دار ہونا ہے، اس کے بارے میں ہمدرد ہونا ہے، اس کا خیر خواہ ہونا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی ورکنگ پلیسز جو ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ اس نیت کے عوض جو ہے وہ برکت۔ آپ دیکھیں وہ کریم رب جو رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ٹھوکر سے بچا رہا ہو نا، صوفیاء تو بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب وہ پتھر ہٹاتے ہیں نا اسے 2 درجے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب عام آدمی پتھر کو ہٹاتا ہے نا تو وہ اس لیے ہٹاتا ہے کہ انسان اور باقی مخلوق اس سے محفوظ ہو جائے، اس کی ٹھوکر سے، یعنی ان کو ٹھوکر نہ لگے، تو انہیں 1 درجے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب اللہ والا اس پتھر کو ہٹاتا ہے نا تو اس کے اندر 2 طرح کا درد، 2 طرح کا خیال، 2 طرح کی احتیاط پائی جاتی ہے۔ اللہ والا جو ہے مخلوق کو بھی پتھر کی تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور پتھر کو بھی مخلوق کی تکلیف سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ جو پتھر بے جان ہے، بے فیض ہے، جب اس کے بارے میں بھی اس درجے کا خیر خواہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اپنے گرد و پیش کے یہ جو بکھرے ہوئے ہمارے ارد گرد یہ جو رشتوں کا ایک جہان آباد ہے، جب اس کے بارے میں بندہ احتیاط پسند ہونا شروع ہو جائے تو تصور کیجیے اللہ کی رحمت کس درجے پہ مبذول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک آدھ سوال اور لے لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ سوال اور جو حضور کی زندگی کے ذیل میں آپ کے ذہن میں آئے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ گفتگو اتنی کامل نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی سوال پیدا نہ ہوتا ہو اور آپ کے سارے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا۔ جس ٹاپک میں آپ نے بیان کیا ہے اس میں سوال تو نہیں اٹھتے، لیکن جاننے کے لیے سوال جو ہے نا وہ ہمیشہ جاننے کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ میں کیوں اس کی ترغیب دلاتا ہوں، اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کو جاننا شروع کر دیتا ہے تو اس شخصیت کو جسے ہم جاننا شروع کر دیتے ہیں اسے ماننا آسان ہو جایا کرتا ہے۔
اور جسے انسان مان لیتا ہے نا اسے اپنانا آسان ہو جایا کرتا ہے. تو یہ سفر جو حضور کی زندگی کی طرف جاننے کا ہے یہ اس لیے بہت خوشگوار ہے کہ جاننے سے ماننے کی منزل ملتی ہے اور ماننے سے حضور کی زندگی کو اپنانے کی تحریک ملتی ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کے ساتھ اسی طرح وابستہ رکھے. آپ اور یہ جو محبت کا نور آپ کے والدین نے آپ تک مجھ تک منتقل کیا ہے اسے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کا چیئرمین اور ہم نے آپ لوگوں کو اون کیا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بھی اون کریں. ہم ایک جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اپنے شہروں کو خوبصورت کریں اور ہم کیوں نہیں ایک ایسے ماحول میں رہ سکتے جس میں باقی ایڈوانس کنٹریز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بہت مائنر سے کام ہے. ڈیولپمنٹ پہ کام کے لیے ہم لوگوں نے کچھ پروجیکٹس فلوٹ کیے ہیں, کچھ یہاں پر ایک کام بھی ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایگزیکیوشن کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں کو ہم گائیڈ کرنے کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہم سیمینارز بھی کروا رہے ہیں. یہ ہمارا خیال تھا ہماری PMDFC کے سب لوگوں نے ہم نے جوائنٹلی سوچا تھا ربیع الاول کے حوالے سے بھی کہ لرننگ کا بیسک سورس اگر کوئی ہے تو ہمیں اپنے دین سے ملتا ہے. ہم لوگ جو آپ لوگوں کو سبق دیتے ہیں یہ جو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اس کے لیے جو ریسیور ہے آپ لوگ اگر آپ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ہم اب آپ کو لیکچر بھی دیتے ہیں, سیمینار بھی دیتے ہیں اور پھر شاید ہمیں فیلنگ ہے کہ شاید آپ اس لیول تک سمجھتے ہیں کہ نہیں. اگر ہم احادیث سے اور رسول پاک کے جو نقش قدم پہ چلتے ہوئے دیکھیں رسول پاک نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے, اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چین آپ تک لے آئیں, چین کو ادھر اٹھا کے لیں آپ کے پاس, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم آپ تک پہنچائیں اور اپنے ڈیلنگز میں اور اپنے کام میں اتنے سنسیئر ہوں کہ اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیں. کام ہم اپنا کر رہے ہیں روزی روٹی کے لیے, رزق کے لیے, لیکن اگر ہم اس میں نیت شامل کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور رسول اللہ پاک کے احکامات کے مطابق کام کریں تو وہی عبادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی, میں ان کو شکر گزار بھی ہوں, ہم سب میں آپ کی طرف سے بھی اور PMDFC کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ انہوں نے اپنے بہت ساری مصروفیات میں سے یاد ہیں. صبح کے جب ہم ان کو کانٹیکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے 2 TV چینل پہ ان کے پروگرام ریکارڈ کروانے تھے, کروا کے پھر ہم ادھر لے کے آئے ہیں. آئیڈیا سمپل یہ ہے کہ نیتیں ہم نے اچھی کرنی ہے کام میں. ہم اتنے خوش قسمت ہیں, میں اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں. ہمیں اللہ نے ایک ایسے آرگنائزیشن میں جاب دی ہے, نوکری دی ہے جہاں ہمارا رزق لکھ دیا ہے, جہاں ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. رزق تو کماتے ہیں. آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا شہر پہ ڈیلنگ کے لیے کچھ مسائل لے کے آتے ہیں, اگر آپ ان کو پیار سے سنیں اور ہمدردی سے ان کا کر دیں گے تو رزق تو آپ کو اللہ دے ہی رہا ہے. آپ نے نیکیاں اور عاقبت کا بھی کام ساتھ ساتھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جس میں یہ پاسبلٹی, یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آپ نیکی بھی کما سکیں. چونکہ آپ پبلک سروس کا کام کرتے ہیں تو پبلک سروس میں تو انگنت مواقع ہیں آپ نیکی کرنے کے لیے. تو جتنا آپ کام کرتے ہیں اس کو نیکی کے طور پہ کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں. یہی کام آپ کو ثواب دے گا, یہی آپ کی عاقبت بھی بنائے گا. دنیا تو بنتی ہے, اللہ تعالیٰ عاقبت بھی بنائے گا. بس میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احفظنا من الآفات والبليات وبارك لنا في الرزق والحسنات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا شافي الأمراض يا مسبب الأسباب يا وهاب يا رزاق ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. پروردگار عالم, ہمارا یہاں آنا, ہمارے دوستوں کا اس خوبصورت کانفرنس کا اہتمام کرنا,
اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس سارے عمل کو ہمارے اور ہمارے مرحومین کے لیے کامل بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ فرما۔ الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، غیر مشروط ادب اور غیر مشروط اطاعت عطا فرما۔ اس دنیا میں بھی اہل درود کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی اہل درود کے ساتھ معاملہ فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے بانیان نے جن پاکیزہ مقاصد کے تحت اس ملک کو بنایا تھا، اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، تو سب کے ناموں، کاموں، ضرورتوں، حاجتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے واقف ہے۔ تو اس سے بہتر کون حاجت روا ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بہتر کون مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم سید الصادقین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر جمیل کی برکت سے اپنی ساری مخلوقات کے لیے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا فرمان جاری فرما۔ الہ العالمین دنیا بھر میں جتنے لوگ بیمار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا دہان کی برکت سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرما۔ ہمیں ہمارے والدین کے حق میں، ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو غیر مشروط محبت کا رشتہ ہمارے والدین نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا نور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں جاری فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے سارے خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا، اور اس سارے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کی آمد کا توجہ کا